अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हम वो जो कोड नंबर है 204 वो रीड कर रहे हैं, तो वो पढ़ने के दौरान हमने डिसाइड किया था हम रोज़ का एक यूनिट पढ़ा करेंगे। उससे हमारा क्या होगा, साकुसबाक हो जाएगा और साथ में ही जो हमारे होंगे ना सवाल जवाब आते हैं जो 10 नंबर के वो हो जाएंगे। तो कल हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया था, तो आज जो है हमारा यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर जो 2 है वो है यौम आज़ादी। आपने सिर्फ करना क्या है, इस कहानी को गौर से सुनना है ताकि जो आपको सवाल आए उसका आप जवाब दे सके, और उसके बाद जो आपको साकुसबाक आए उसके बारे में आपको कहानी के बारे में आपको पता होगा कि ज़ाहिरी बात है फिर आप ही साकुसबाक लिखेंगे, उसके मायने लिख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे ये चैप्टर 2-3 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको साकुसबाक करना भी सिखाऊंगी कि वो क्या चीज़ है, कैसे आपने अटैम्प्ट करना है उसे। तो चले चलते हैं यूनिट की तरफ। तो आज जो है वो यौम आज़ादी है, तो हम इसकी कहानी देख लेते हैं। मैं रीडिंग करूँगी और आपका काम है बस सुनना। तो आप गौर से सुनिएगा ताकि जो वो है ना बाद में आपको मुश्किल ना हो। आज 14 अगस्त है, हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही है, जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। बाज़ इमारतों पर छोटे छोटे बल्ब पाकिस्तान जिंदाबाद यौम आज़ादी मुबारक की शक्लों में दिए गए हैं। रेडियो पर कौमी नगमे गाए जा रहे हैं, टीवी पर भी कौमी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। आज शाम जगह जगह चरागा होगा, यानी खुशी के मौके पर जो रोशनी होती है वो होगा। आज की तारीख हमारी कौमी तारीख की सबसे अहम तारीख है। आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिसके मौके पर हम खुशी मनाते हैं। तो हर साल 14 अगस्त आती है, उसके मौके पर हम क्या करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, अपने घरों की छतों पर झंडे लगाते हैं। इस तरह हम अपनी जो है वो खुशी सेलिब्रेट करते हैं। आपने कभी सोचा कि आज के दिन हम इतनी खुशी क्यों मनाते हैं? बात यह है कि आज ही के दिन 1947 में हमें आज़ादी मिली और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। ये दिन देखने के लिए हमारी कौम को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। इस जद्दोजहद और इन कुर्बानियों की दास्तान बड़ी तवील और दिल खराश है, लेकिन इनको जाने बगैर खुशियों की सही अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरह जद्दोजहद की गई, किस तरह कुर्बानियाँ दी गई, किस कदर लहू लुहान हुआ था उस टाइम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो आपको पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप तारीख पे जाए, वहाँ जाके पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके मतलब पढ़ें। जब आप उसके मतलब पढ़ेंगे तो ख़ास खुशी आपको उस मौके पर होगी। आपने इस कहानी को गौर से पढ़ना है या सुनना है ताकि आपको किसी भी सवाल करने में मुश्किल ना हो। 8वीं सदी ईस्वी में इराक़ के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की कलाम में मुसलमानों की एक फ़ौज सिंध भेजी ताकि वो इस मुसलमानों को रहा करा सके जो वहाँ से गुजरते हुए गिरफ़्तार किए गए थे और जिनका माल व असबाब लूट लिया गया था। माल व असबाब कहते हैं माल को या एशिया को। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग में इसी इलाके को फ़तह करके मुसलमानों की अजीम सल्तनत का हिस्सा बना दिया। वहाँ चंद 100 अरब मुसलमान आबाद कर दिए गए। इनके अखलाक और हुस्न सलूक को देखकर मुकामी आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बरसगीर हिंद में इस्लामी माशरे की बुनियाद पड़ गई। 11वीं सदी के आगाज़ से शुमाली पंजाब में मुसलमानों की बाकायदा आमद शुरू हुई। मुसलमान हमलावर हिंदू हुक्मरानों को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत कायम करते चले गए। बाज़ ने हिंदुस्तान के और इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल तक मुसलमान हुक्मरान रहे। सबसे तवील और अजीमुल शान हुकूमत मुग़लों की रही। हिंदुस्तान में बुत परस्ती आम थी, ज़ात पात और छूत छात का रिवाज भी कायम था। मुसलमान एक बेहतरीन नमाज की हयात लेकर आए। वो एक खुदा के मानने वाले थे। तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के बराबर समझते और एक दूसरे का भाई मानते थे, यानी वो अकीदा तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह ताला पर ईमान। अकीदा कहते हैं अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद कहते हैं। हिंदुस्तान में बुत परस्ती आम थी, ज़ात पात और छूत छात का रिवाज भी कायम था। मुसलमान एक बेहतरीन निज़ाम हयात लेकर आए। वो एक खुदा के मानने वाले थे और तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के बराबर समझते, एक दूसरे का भाई मानते थे, यानी वो अकीदा तौहीद, मसावात, अखुवत का पैगाम लेकर आए थे।
اسلامی تعلیمات کو صوفیہ اکرام نے اس طرح پھیلایا کہ مقامی لوگوں نے بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان میں جن بزرگوں اور صوفیوں نے اسلام کی تبلیغ اور مسلمان معاشرے کے قیام میں حصہ لیا، ان میں حضرت داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین اجمری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، بہاؤالدین ذکریہ، حضرت خدوم جہاں گشت اور حضرت لال شہباز قلندر خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ آپ کو یہ سوال بھی آ سکتا ہے جن بزرگان اور صوفیوں نے اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا ان کے نام بتائیں۔ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے یہ جو نام ہے نا اچھے طریقے سے یہ اپنے ذہن نشین کر لینا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے کبھی ہندوستان کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے غیر مسلمانوں پر اعتماد کیا اور اپنی حکومتوں میں انہیں اچھے مذہب دیے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں ایک کشمکش جاری رہی۔ اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں دین الہی جیسا دین بھی ایجاد کیا گیا اور اشاعت اسلام کو روکنے کے لیے بھکتی تحریک جیسی تحریک بھی چلی۔ اس طرح کی کوششوں اور تحریکوں سے خطرہ تھا کہ مسلمان اپنی جداگانہ حیثیت نہ کھو بیٹھے، اس لیے 17ویں صدی میں حضرت مجد الالف ثانی نے ان تحریکوں کے خلاف جہاد کیا۔ وہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم دکھانا چاہتے تھے۔ اسلام اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ان کا بڑا اہم مقام تھا۔ جب تک مسلمان سیاسی اور روحانی طور پر مضبوط رہے، ہندو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن 18ویں صدی تک پہنچتے مسلمانوں میں دو قسم کی کمزوریاں آ گئیں۔ ان کی گرتی ہوئی حالت سنبھالنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمان کے سیاسی اور اخلاقی زوال کو روکنے کے لیے کئی کام کیے۔ بعد میں ان کے بیٹوں اور پیراؤں نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا، لیکن مسلمانوں کی آپس میں ناانصافی اور غداری کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے جنگ میں شکست کھاتے چلے گئے۔ آخرکار حکمران سے غلام ہو کر رہ گئے۔ مسلمان کی سیاسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کبھی راجپوتوں نے ان کے خلاف سر اٹھایا، کبھی مرہٹوں نے، کبھی سکھوں نے۔ آخری میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز تاجر بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہندوستان کے مختلف صوبوں پر قابض ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت سمیت دہلی تک محدود رہ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ انگریز پورے ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ انگریزوں کے غلام تو ہندو بھی تھے، لیکن ان کی غلامی سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ پہلے تو انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے، بعد میں مسلمان انگریز اور ہندو دونوں کے اقتصادی رویوں کا نشانہ نہ بنتے رہے۔ دونوں نے مسلمانوں کو زیادہ کمزور بنانے کی کوشش کی۔ ہندو اور جو تھے وہ انگریز مل گئے تھے، تو وہ جو مسلمان تھے وہ الگ قوم تھی، اپنے رہن سہن کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے، تو وہ دونوں مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے۔ جی، تو 19ویں صدی میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی، تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے انگریز کی بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو نئے حالات کے مطابق چلنے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جدید تعلیم یعنی انگریزی تعلیم حاصل کیے بغیر موجودہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے ان کی نہایت اہم کوشش علی گڑھ میں ایک کالج کا قیام، جو آگے چل کر مسلمان یونیورسٹی علی گڑھ بن گئی۔ پاکستان کے بنانے میں اس یونیورسٹی کے طلباء کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ پہلے انہیں جو تھی خدمات پیش کرنے سے پہلے اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اس قابل بنے، اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی الگ وطن کے لیے خدمت کی۔ سر سید احمد خان رہنما تو مسلمانوں کے تھے، لیکن وہ ہندو اور مسلمانوں کی تاریخی کشمکش کے باوجود چاہتے تھے کہ وہ دونوں قوتیں مل کر رہیں اور ترقی کریں۔ ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اردو زبان اور ادب ہندوؤں اور مسلمان دونوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ جب سر سید احمد خان نے اردو زبان کی طرف ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کو دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ دونوں قومیں نہ تو مل کر رہ سکتی ہیں، نہ ترقی کر سکتی ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آل انڈیا کانگریس ہے، جس کی بنیاد پر 1885 میں پڑی، اگرچہ اس جماعت میں مسلمان بھی شریک رہے۔
لیکن اس میں اکثریت ہندوستان کی رہی۔ یہ جماعت ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت پر زور دیتی رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں، کیونکہ دونوں ایک ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ 1906 میں ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی تھی۔ دو قومی نظریے پر اصرار کرتی رہی۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی بڑی دو قومیں ہیں، ایک ہند اور دوسرے مسلمان۔ کیونکہ دونوں کے مذہب الگ الگ ہیں، قومیت کی بنیاد پر، وطن پر نہیں مذہب پر ہے، مسلمان لیگ نے مسلمان کی ایک اقلیت ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے مسلمان میں ایک الگ قوم ہونے پر زور دیا۔ آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ دو بڑی قومیں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہ جو ہے نا سوال ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک وہ اوپر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، دو سوال ہو گئے، یہ نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ بات شروع سے واضح تھی کہ انگریز ہندوستان پر ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن انہیں ہندوستان کو آزاد کر دینا تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1949 سے شروع ہو کر 1945 میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا ٹھہرنا ناممکن ہوتا چلا گیا۔ اس کی سیاسی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ انگریز اپنے ساتھ جمہوری نظام لائے تھے، جس میں معاملات اکثریت کے ووٹ سے طے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا پڑی۔ صورتحال مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بھی تھی اور تکلیف دہ بھی۔ اس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہندوستان کو اکثریت ہندوؤں کی کیا معنی ہے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے اس میں۔ انگریز اپنے ساتھ جمہوری نظام لائے تھے، جس معاملات اکثریت کے ووٹ سے طے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس کے معنی یہ تھے انگریز کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کو ہندو کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ صورتحال مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بھی تھی اور تکلیف دہ بھی۔ 20ویں صدی میں ہندوستان مسلمان کے سب سے بڑا رہنما قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ وہ کانگریس میں بھی شامل رہے۔ کانگریس دعویٰ تو پورا ہندوستان کے لوگوں کی نمائندگی کا کرتی تھی، لیکن عملاً وہ ہندو کے حقوق کے تحفظ کمر بستہ تھی۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی سیاسی تنظیم مسلمان لیگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مسلمان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کانگریس کے ساتھ کئی مشہور معاہدے کیے، مثلاً میثاق لکھنؤ، تجویز دلی۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو قائد اعظم کے کون سے معاہدے کیے تھے، آپ نے یہ دونوں نام یاد رکھنے ہیں، میثاق لکھنؤ اور تجویز دلی وغیرہ۔ ہندو معاہدے تو کر لیتے تھے، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ انگریزوں کی پالیسی بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جگہ جگہ فسادات ہونے لگے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملازمت اور کاروبار میں بھی بڑی ناانصافیاں ہونے لگیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان کے مختلف علاقوں کی تقسیم کی تجویز سامنے آنے لگی۔ اس تجویز کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں، تاکہ مسلمان امن و ایمان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ باقی صوبوں میں ہندوؤں کی حکومت ہو۔ تقسیم کی تجویز پیش کرنے والے میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، لیکن اس تجویز کو اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے الہ آباد میں اس تجویز کو نہایت مدخل طور پر شامل کیا۔ یہ لائن بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، یہ بھی آ سکتے ہیں سوال۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، یہ آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے کب صدارت پیش کی تھی، تو آپ نے یہ ثانی یاد رکھا ہے 1930 میں۔ 1937 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے خط و کتابت کر کے انہیں اس بات کا قائل کیا کہ ہندوستان اور مسلمان کے سیاسی اور معاشی مسائل کا تقسیم ہند سے بہتر حل کوئی اور نہیں۔ تقسیم ہند کی تجویز شامل کرنے والوں میں چودھری رحمت علی نے اس ملک کا نام پاکستان تجویز کر دیا۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا، تو آپ نے یاد رکھنا چودھری رحمت علی نے۔
تو جو مسلمان اکثریت والے صوبوں کو ملا کر بنایا جا سکتا تھا۔ 1940 میں مسلم کے سالانہ اجلاس لاہور میں اقرار داد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ آ سکتا ہے پاکستان اقرار داد کب منظور ہوئی، تو وہ آپ نے یاد رکھا ہے 1940 میں۔ تو یعنی مسلم لیگ نے طے کر لیا کہ اب پاکستان حاصل کر کے رہنا ہے۔ ہندو اور انگریز دونوں ہی اس فیصلے کے مخالف تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی پوری قوت اس فیصلے کے خلاف لگا دی۔ ہندو اور مسلمانوں کی فرقہ وار اور کشادگی بڑھ گئی، فسادات میں اضافہ ہو گیا۔ قائد اعظم پہاڑ کی طرح اس مقصد کے حصول پر ڈٹے رہے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت اور تدبیر کی بدولت 7 سال کی مختصر مدت میں اقرار داد پاکستان کا سفر طے ہوا۔ اقرار داد کا سفر کتنی مدت میں طے ہوا؟ 7 سال کے۔ اچھا جی، 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان ابھر آیا۔ قائد اعظم کو پاکستان کے لیے ہندو اور انگریزوں سے انتہائی سخت دستوری جنگ لڑنا پڑی۔ اس کے باوجود انگریزوں کی حکومت نے پاکستان اس شکل میں نہ دیا جس میں اس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور انصاف کے مطابق اسے جس شکل میں ملنا چاہیے تھا۔ ہندوؤں نے بے ایمانی سے دیے ہوئے پاکستان کو بھی ختم کر دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتے ہی پورے ہندوستان میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان انتہائی بے دردی سے مارے گئے، بے شمار عورتیں بیوہ اور لڑکیاں اغوا ہو گئیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، املاک لٹ گئی۔ مسلمان اکثریت کے کئی علاقے پاکستان کو نہیں ملے۔ سرکاری اثاثوں کی تقسیم میں بھی بے ایمانی اور وعدہ خلافی سے کام لیا گیا۔ غرض یہ کہ ہمیں اپنی آزادی اور اپنے وطن میں بڑی قیمت چکانے کے بعد ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم آزادی اتنی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ جو چیز مسلمان مشکل سے ملتی ہے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جی، تو یہ ہم نے یونٹ نمبر 2 آج پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو کہ اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی یا آپ چاہتے ہیں کہ لیکچر تھوڑی چینجنگ ہونی چاہیے، جس طرح آپ چاہتے ہیں نا اس طرح کریں گے ہم، تو اس کے لیے آپ کو ان باکس میں کمنٹ کرنا ہوگا۔ تو اور جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے نا، آپ نے اس گروپ میں جو جوائن کر لینا تاکہ آپ کو اس گروپ میں بھی لیکچر ملتے رہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملیں گے۔